वाली 20वें प्रोग्राम खुदा की तरफ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 27 अप्रैल है, 14 रमज़ान अल मुबारक है और मंगल का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और उम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे, सतह में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफियत से होंगे। नाज़रीन, आपको हमारे इस प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है। हम एक पैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और अपने मेहमानान गिरामी का एक मरतबा अपने नए व्यूअर्स के लिए तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद होते हैं मौलाना मोहम्मद रज़ा जान काज़मी साहब कराची से हमारे साथ मौजूद होते हैं। मौलाना अली रज़ा जान काज़मी साहब क़ुम अल मुक़द्दसा से, और हमारे साथ थोड़ी देर में शामिल हो जाएंगे मौलाना आरिफ हुसैन शाह काज़मी साहब मशहद अल मुक़द्दस से। हम अपने तीनों मेहमानों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं। अलैकुम अस्सलाम अस्सलाम। वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब गुज़िश्ता प्रोग्रामों में जहाँ पर गुफ्तगू सिलसिला जो है वो जारी व सारी रहा, तौबा के ऊपर, इंसान के मानवियात के ऊपर, माह मुबारक रमज़ान पे जो परवरदिगार ने एक अज़ीम दस्तरखान बंदगान के लिए बिछाया, उसके ऊपर जो ज़ियाफ़त का इंतज़ाम किया, उसकी ज़ियाफ़तों से, उसकी बरकतों से किस तरह से लुत्फ़ अंदोज़ हुआ जा सकता है, उससे किस तरह अपने दर्जात को बुलंद किया जा सकता है, किस तरह उन तमाम तर जो उसके अंदर मानवियात हैं उससे बहरामंद हुआ जा सकता है। इसके ऊपर बेहतरीन जो है एक सिलसिले के साथ गुफ्तगू आपकी खिदमत में नाज़रीन पेश की जा रही है। तौबा के ऊपर जो है वो मुसलसल हमारी बात जो है मौलाना मोहम्मद रज़ा जान काज़मी साहब आपसे हो रही है। थोड़ी सी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, मगर चूंकि आज जो है एक जश्न की शब है और इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम का जश्न है, तो मौला के जिक्र को जो है वो जावजा जो है वो प्रोग्राम के अंदर शामिल हाल रखा जाएगा। गो कि हमारी जहाँ गुफ्तगू पिछले प्रोग्राम में रुकी थी उसको भी हम बीच बीच में टच करते रहेंगे, मगर जो है वो ज़्यादा हमारी गुफ्तगू जो है वो मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम के की ज़िंदगी के गिर्द, उस महवर के गिर्द रहेगी। आपके जो आपकी बाबरकत तरीन ज़िंदगी थी, किस तरह से आपने दीन इस्लाम का आया किया, किस तरह से उसको बचाया, किस तरह से जो सरकश तुग़यान था उसको किस तरह से उस पे अपने चाहने वालों का दिफा किया और दीन खुदा के अलम को बुलंद रखा। इन तमाम चीज़ों को भी देखेंगे। थोड़ा सा मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम का जश्न है, उनके मुतालिक मोहम्मद रज़ा जान काज़मी साहब कुछ इरशाद फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शब विलादत मौला हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। तमाम मोमिनीन मोमिनात नाज़रीन को मुबारकबाद पेश करते हुए दरख्वास्त करूँगा कि इंशाअल्लाह जो जो जश्नों में जा सकते हैं तो ज़रूर जाएं, और जो नहीं जा सकते तो अपने घरों में छोटे छोटे जश्न ज़रूर बर्पा करें, ताकि अपने बच्चों को इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इश्क सही मानों में सिखाएं इंशाअल्लाह, जो कि हर माँ बाप की ड्यूटी है कि इश्क अहले बैत अपने बच्चों को सिखाएं। जो माँ बाप ने हमें सिखाया वो हम अपनी आगे की नस्लों को सिखाएं। देखिए, मौला हसन मुज्तबा की ज़िंदगी के मुतालिक मैं कुछ वाक़यात पेश करना चाहता हूँ कि हम मौला की ज़िंदगी से क्या सीखते हैं, मौला की ज़िंदगी हमें क्या सिखा रही है। एक मरतबा का वाक़या है कि मौला हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक जगह पर तशरीफ़ फरमाते और अभी जाने ही वाले थे। आइए हम कोशिश करें कि अहले बैत कम से कम, हमारे एक बुज़ुर्ग आलिम दीन ने बड़ी अच्छी बात करते हैं, कहते हैं कम से कम, देखो पूरा साल हम मुख्तलिफ कामों में बिजी होते हैं, लेकिन कम से कम जिस इमाम की विलादत का दिन है, या जिस इमाम की शहादत का दिन है, या जिस मासूम की विलादत या शहादत का दिन है, उस दिन आप एक छोटा सा काम कर लें। क्या करें? उस मासूम के मुताल्लिक, उस इमाम के मुताल्लिक 2-4 चैप्टर किसी किताब के पढ़ लें। अगर पूरी किताब पढ़ सकते हैं तो पूरी किताब पढ़ लें, नहीं तो 4-5 सफ़े पढ़ लें उस इमाम के मुताल्लिक, उस इमाम की ज़िंदगी के मुताल्लिक, ताकि आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिले। और फिर उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि अगर आपकी उम्र 30 साल है, अगर आपकी उम्र 40 साल है, अगर आपकी उम्र 50 साल हो गई और हर साल 15 रमज़ान को आप कम से कम 5 सफ़े इमाम हसन मुज्तबा ज़िंदगी के पढ़ते हैं, तो 10 सालों में आप 50 सफ़े पढ़ लेंगे। और ये तो सुस्ती की बात कर रहा हूँ जो बहुत कम पढ़ रहा है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर आप 20-30 साल की ज़िंदगी ऐसी गुजार चुके हैं जिसमें आप होश अपना संभाल चुके हैं, जवानी से निकल चुके हैं, तो उस 30 साल की उम्र में आप कम से कम 2-4 किताबें सिर्फ मौला हसन के बारे में पढ़ चुके होंगे, सिर्फ मौला अली के बारे में पढ़ चुके होंगे, क्योंकि 30 मरतबा इमाम की विलादत, इमाम की शहादत उन तकरीबन 15 सालों में आ चुकी होगी।
تو آئیے ہم بھی آج کوشش کریں مولا حسن کی زندگی کے کچھ واقعات سیکھیں، کچھ واقعات پڑھیں، کچھ واقعات سنیں اور اس کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں. دیکھیے خالی سننے کا کوئی فائدہ نہیں. یہ مسئلہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ مومنین نے الحمدللہ ایک زمانہ تھا اتنی ساری باتیں انہوں نے نہیں سنی ہوئی تھی، مگر اب الحمدللہ بہت زیادہ انہوں نے باتیں سنی ہوئی ہیں، ان کی انفارمیشن بڑھ چکی ہے، ان کی نالج بڑھ چکی ہے، مگر افسوس عمل نہیں ہے. آئیے کوشش کریں جو سن رہے ہیں اس پہ عمل کریں. جو اس پر عمل کرے گا، جس کا علم اسے اللہ نے دیا ہے، علمہ اللہ ما لم یعلم، اللہ اسے اس چیز کا علم دے گا جس کا علم اس کے پاس نہیں ہے. تو آئیے کوشش کریں مولا حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک کمال کا واقعہ. مولا تشریف فرما ہے اور اٹھنے والے تھے، اٹھ کے جانے والے تھے کہیں، تو اچانک اسی جگہ پہ جہاں مولا تشریف فرما تھے ایک اور شخص بھی آ گیا جو کہ فقیر تھا، جو کہ مالدار نہیں تھا، غریب انسان تھا بیچارہ. بالکل یہ اندر آ رہا تھا، اسی وقت امام اٹھ کے جانا چاہ رہے تھے، لیکن جیسے یہ فقیر اندر آیا، روایت میں ملتا ہے امام بیٹھ گئے. امام اٹھے نہیں، امام باہر نہیں نکلے، امام وہیں بیٹھ گئے. تھوڑی دیر بیٹھے رہے اور تھوڑی دیر کے بعد امام نے اس فقیر کو، اس غریب انسان کو کہا، میرے بھائی اگر اجازت ہو تو مجھے کچھ کام ہے، میں جانا چاہ رہا ہوں، کیا میں جا سکتا ہوں؟ کمال کا نقطہ ہے. دیکھیے ہم اپنی نارمل لائف میں آ جائیں، ہم جب کسی سیٹ صاحب سے ملنے جاتے ہیں اور جب اس کے ہاتھ سے اٹھ کے آنا چاہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں قبلہ اجازت ہے. یہی کہتے ہیں نا عام طور پہ جب کسی بزرگ سے ملنے جائیں، کسی عالم سے ملنے جائیں. لیکن جو عام بیچارے غریب لوگ، ان کو تو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. عام بیچارے جو سادہ بیچارے فقیر غریب لوگ ہوتے ہیں، جو اسٹیٹس والے ظاہرا نہیں ہوتے، جو اسٹیٹس جھوٹے ہم نے بنائے ہیں، جو بڑے مقامات والے نہیں ہوتے، ان کے سامنے ہم آتے ہوئے بھی نہ ان کو کچھ سمجھتے ہیں، جب نکلتے ہیں تو بھی ان کو کچھ نہیں سمجھتے. آج تک دیکھا ہے کسی غریب سے ہم جو ہمارے سامنے بیٹھا ہو، ہم کہیں بھائی اجازت میں جاؤں؟ امام بیٹھ گئے. لوگوں نے پوچھا مولا آپ کیوں بیٹھ گئے؟ مولا نے فرمایا میں جا رہا تھا، میرا ارادہ تھا جانے کا، مجھے کام تھا، میں پہلے سے ہی جا رہا تھا، لیکن جیسے فقیر آیا، اگر میں اسی وقت اٹھ کے چلا جاتا شاید اس فقیر کو احساس ہوتا کہ میرے فقر کی وجہ سے، کیونکہ میں فقیر ہوں، مجھے احساس کمتری اس فقیر کو نہ ہو، فقیر یہ نہ سمجھے کہ مجھے دیکھ کر مولا اٹھ کر چلے گئے. حالانکہ مولا کا پہلے سے ہی ارادہ تھا، مگر مولا بیٹھ گئے تاکہ ایک فقیر خیال میں بھی اسے تکلیف نہ ہو کہ مولا مجھے دیکھ کر اٹھ گئے. کیونکہ جو بیچارہ فقیر انسان ہوتا ہے نا، وہ آٹومیٹک بیچارہ گھبرایا ہوا ہوتا ہے. کیونکہ آپ مالدار آدمی آ جائے اور آپ اٹھ کے چلے جائیں اسے فیل نہیں ہوگا، لیکن غریب انسان آ جائے آپ اٹھ کے چلے جائیں وہ سمجھے گا مجھے یہ دیکھ کر اٹھ کے چلا گیا کہ بھائی فقیر آ گیا. تو مولا سکھا رہے ہیں دیکھو فقیر کی بھی عزت کرو، ایک انسان ہے اس کا احترام کرو. اور نہ صرف یہ کہ مولا بیٹھ گئے، مولا علیہ الصلوۃ والسلام آخر میں جانے سے پہلے کہتے ہیں بھائی اجازت ہے تو میں جاؤں. دیکھیے یہ مولا ہمیں سکھا رہے ہیں کہ جب تم کسی غریب کے ساتھ بھی بیٹھے ہو تو اس کو بھی وہی احترام دو، وہی عزت دو جو ایک مالدار انسان کو دیتے ہو. واقعات تو مولا کی زندگی کے بہت زیادہ ہیں، اخلاقی اسپیشلی واقعات اتنے زیادہ ہیں. میری ریکویسٹ ہے، کیونکہ ہمارا ٹائم بہت کم ہے، 5-5 منٹ کے سیگمنٹ سے اور تقریباً 45 منٹ کا پروگرام ہے، تو کوشش یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ دیگر علماء سے بھی مستفید ہوں گے. مومنین سے ریکویسٹ ہے، محبان اہل بیت، عاشقان امام حسن سے ریکویسٹ ہے کہ ابھی انشاءاللہ یہ پروگرام جو آپ دیکھ رہے ہیں، جائیے کوئی کتاب اٹھائیے، مولا حسن کے بارے میں 10 منٹ صرف پڑھیے. اگر کتاب نہیں انٹرنیٹ پہ سرچ کیجئے، 10 منٹ صرف مولا حسن کی زندگی کے بارے میں پڑھیے، کوئی نہ کوئی واقعہ آپ کو ملے گا اور اس پر پریکٹس کریں، اس پر عمل کریں. اور انشاءاللہ یہ عمل انشاءاللہ اگر آپ پوری زندگی جاری رکھیں گے تو آئندہ 10 سالوں میں آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کتنی اہل بیتی زندگی ہو رہی ہے، آپ کی زندگی کتنی اہل بیت کے قریب ہو رہی ہے. اور جب آپ اس پر عمل کریں گے تو وہ آپ کے بچے دیکھیں گے اور وہ ایک ریت پڑے گی اور وہ محبت اہل بیت آپ کی نسلوں میں جاری ہوگی، کیونکہ کوئی عمل جو ہے جب بالکل ہمارے بچے جو ہیں نا، اکثر ماں باپ چاہتے میرا بچہ یہ ہو جائے، نیک ہو جائے، نمازی ہو جائے، روزے دار ہو جائے. اکثر ماں باپ کہتے میرا بچہ یہ ہو جائے، وہ ہو جائے. دیکھیے ہمارے بچے ویسے نہیں ہوتے جیسے ہم چاہتے ہیں، ہمارے بچے ویسے ہوتے ہیں جیسے ہم ہوتے ہیں. تو جب ہمارے بچے ہماری زندگی میں عشق اہل بیت دیکھیں گے، عشق مولا حسن دیکھیں گے، تو آٹومیٹک وہ عشق اہل بیت ہمارے بچوں میں شفٹ ہو جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت طریقے سے، چونکہ آج جشن کی شب ہے اور کچھ ہی ساعتوں کے بعد جو ہے وہ ہم ایک عظیم ترین شب کو انشاءاللہ پالیں گے امام حسن مجتبیٰ
شبیہ پیغمبر آپ نے کس طرح سے جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ ایک نصیحت آموز واقعہ جو آپ نے سنایا، جو کہ انسان کے اخلاق کو بلند کر دینے کے لیے، اس کو انسانی رتبے کا کمال دلانے کے لیے جب کافی ہے۔ مولانا علی رضا جان پیازمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قبلہ آپ کے ساتھ مختلف موضوعات کے اوپر گفتگو جو ہے وہ مسلسل چلتی رہی۔ آج جشن کی شب بھی ہے۔ انسان بلند ہمت کیسے ہو سکتا ہے اگر امام حسن علیہ السلام کو سامنے رکھ کے اس کے اوپر گفتگو کی جائے تو کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھا سوال ہے کہ انسان ہمیشہ سے زندگی میں اس کا مقصد بہت بلند ہونا چاہیے، یعنی چھوٹے مقصد اگر انسان نے زندگی کا چھوٹا مقصد بنا دیا تو اس مقصد کے پانے کے بعد افسردہ ہو جائے گا۔ دنیا کی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جب ابھی ہم نے گاڑی نہیں لی، بہت انٹرسٹنگ ہوتے ہیں، بہت شوق ہوتا ہے، بہت خوشی ہوتی ہے، گاڑی لے لی، 1 مہینے کے بعد وہ گاڑی نارمل ہو جاتی ہے۔ تو مقصد اور ہمت اتنا بلند ہونا چاہیے کہ جو مقصد جسے کہا جائے، علماء کہتے ہیں پانا بہت مشکل ہو، مگر پانا اتنا مشکل ہو کہ انسان نا امید بھی ایک طرف سے نہ ہو، ایک طرف سے پانا مشکل بھی ہو، یعنی دونوں چیزیں بیلنس ہونا چاہیے، جس کو آسان لفظوں میں علماء کہتے ہیں ایسا مقصد ہونا چاہیے جس کا پانا ممکن بھی نہیں اور ممکن بھی ہو، یعنی اتنا بلند ہمت ہی ہونی چاہیے۔ اسی لیے دعاؤں میں ہم پڑھتے ہیں ہمتاً متصلاً بک، اے خدایا مجھے ایسی ہمت عطا فرما جو تجھ سے متصل ہو۔ اور اس کے لیے ایک دعا کی طرف میں آپ کی توجہ دلاؤں گا، غالباً امام جعفر صادق علیہ السلام کی دعا ہے، جس میں مولا فرماتے ہیں خدا سے گفتگو کرتے ہیں۔ دیکھیے یہی بلند ہمتی ہے، اگر ہم میں آ جائے تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ مولا خدا سے کس خوبصورت انداز سے گفتگو کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں سیدی انا من حبک جائع لا اشبع، اے میرے سید، اے میرے مولا، میں تیری محبت کا وہ بھوکا ہوں جس کا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا، میں تیری محبت کا وہ بھوکا ہوں جو کبھی سیر نہیں ہوگا۔ پھر مولا فرماتے ہیں انا من حبک ظمآن لا اروا، اے میرے سید، اے میرے مولا، میں تیری محبت کا وہ پیاسا ہوں جس کی پیاس کبھی نہیں بجھے گی۔ یعنی اللہ کی طرف انسان جتنا سفر کرتا جائے یہ سفر ختم ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ خدا لامحدود ہے، تو خدا کی طرف جو سفر ہے وہ بھی لامحدود ہے۔ اب دیکھیے کون سی چیز ہے جو رکاوٹ کا سبب بنتی ہے ہماری اس بلند ہمتی، اس عظیم سفر کی طرف ہے، وہ کیا چیز ہے؟ اس کو رسول اللہ نے بہت خوبصورت انداز سے ایک ڈپکٹ کر کے بتایا ہم کو۔ رسول اللہ نے ایک مرتبہ زمین پہ خاک پہ ایک چوکور ڈبہ بنایا اصحاب کے سامنے، ایک اسکوائر بنانے کے بعد حضور پاک اسکوائر کے بیچ میں ایک گول ڈاٹ بناتے ہیں، اور پھر اس گول ڈاٹ کے اطراف میں چھوٹی چھوٹی خطوط بناتے ہیں، یعنی لائنیں بناتے ہیں، اور ایک لائن بناتے ہیں جو اس ڈبے سے باہر جا رہی ہوتی ہے۔ اب اصحاب پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا کیا؟ رسول اللہ جس طرح آج کل ٹیچر وائٹ بورڈ پہ کچھ بناتے ہیں اور بچوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں، رسول اللہ بالکل وہی اسٹریٹجی رسول اللہ نے اس زمانے میں اپنائی ہے، مگر کس پر؟ خاک کے ریگستان کی خاک پر۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ جو چوکور ہے یہ انسان کی زندگی ہے، اور درمیان میں جو ڈاٹ میں نے بنایا یہ خود انسان ہے، اور یہ چھوٹی چھوٹی جو لائنیں نظر آ رہی ہیں یہ زندگی کے حوادث ہیں، زندگی کا اوپر نیچے، کبھی خوشی ہے، کبھی غم ہے، کبھی رونا ہے، کبھی ہنسنا ہے، کبھی موت ہے، کبھی زندگی، کبھی ولادت، کبھی موت، یہ مختلف چیزیں۔ تو اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ ان لائنوں میں سے ایک لائن ہے جو ڈبے سے باہر جا رہی ہے، وہ کیا ہے؟ رسول اللہ فرماتے یہ انسان کی خواہشات ہیں۔ انسان کی خواہشات وہ ہیں جو انسان کی زندگی سے باہر جا رہی ہیں، یعنی زندگی ختم ہو جائے گی مگر یہ خواہشات انسان کی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اب ہماری زندگی میں کم ہمتی کب وجود میں آتی ہے؟ جب ہم اسی خواہشات کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ خواہشات جتنی ہماری کم ہوگی اتنی ہماری ہمتیں بلند ہوتی چلی جائیں گی۔ اب دیکھیے ایک واقعہ ہے سید رضی کا۔ سید رضی وہ تھے جنہوں نے نہج البلاغہ کمپائل کیا، یعنی تالیف کی نہج البلاغہ مولا کی خطبوں کی جماوری کی۔ وہ تھے کس کے شاگرد ہیں؟ یہ شیخ مفید کے شاگرد ہیں۔ شیخ مفید وہ صاحب، وہ جسے کہا عالم دین نے، جن کے بارے میں خود امام معصوم کے جملے ہیں جو مولا نے خط میں لکھے ہیں، الاخ العز العزیز، اے میرے عزیز اور عزت دار بھائی، معتمدی، اے میرے معتمد، یعنی وہ تھے شیخ مفید جن کو مولا کہہ رہے ہیں عزت دار بھی، معتمد بھی ہے۔ اب ان کے وہ شاگرد ہیں کون؟ سید رضی۔
سید رضی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا تو آل بویا اس زمانے کا بادشاہ تھا، اس نے 10,000 درہم جو ہیں بھیجے سید رضی کے گھر پہ. اب پیسے جب انہوں نے بھیجے، سید رضی نے پیسے دیکھے، کہا یہ کس لیے؟ کہا آپ کے گھر میں ولادت ہوئی، ہم نے آپ کو گفٹ دیا. انہوں نے کہا پیسے واپس کر دو، ہم نہیں لیتے. دوبارہ اس نے بھیجے پیسے، اس نے کہا مولانا صاحب سے کہہ دیجئے یہ آپ کے نہیں ہے، آپ کے بچے کے لیے جو تازہ پیدا ہوا ہے. انہوں نے واپس کر دیا، ہمارا بچہ بھی ہمارے ہی طرح ہے، وہ بھی نہیں لے گا، واپس کر دیے. تیسری مرتبہ بادشاہ نے پیسے بھیجوائے، تیسری مرتبہ بھجوا کے کہا یہ نہ آپ کے ہیں نہ بچے کے، اس دایا کے ہیں جس نے آپ کے بچے کو پیدا کیا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، دایا بھی ہمارے ہی فیملی میں سے ہیں، وہ بھی پیسے نہیں لے گی، واپس کر دیا. چوتھی مرتبہ بادشاہ نے پیسے بھجوائے، چوتھی مرتبہ بھجوا کے کہا یہ نہ آپ کے نہ بچے کے نہ دایا کے ہیں، بلکہ یہ ان طالب علموں کے ہیں جو ہر روز آپ کے گھر میں آ کے آپ کی زیر تعلیم علم حاصل کرتے ہیں. جیسے انہوں نے یہ سنا، کہا اب میرا اختیار نہیں ہے. اگلے دن جب طالب علم آئے، طالب علموں کے سامنے انہوں نے پیسے رکھ دیے، کہا بادشاہ نے پیسے بھیجے ہیں، میں نے 3 دفعہ ٹھکرا دی، اب چوتھی دفعہ تم لوگوں کے نام سے پیسے بھیجے، تم لوگ لینا چاہتے ہو تو لے لو. کسی نے پیسے نہیں اٹھائے سوائے ایک طالب علم نے. اس نے کہا مجھے ضرورت ہے، وہ بھی 1 درہم اٹھایا جتنا ضرورت تھی اس کی، اور پھر وہ سارے 9,999 پیسے بادشاہ کو واپس کر دیے. ان کے پاس کیا تھی؟ یہ بلند ہمت لوگ تھے. اور مولا خود فرماتے ہیں، مولا امیر المومنین فرماتے ہیں بلند ہمتی کی نشانی یہ، ہم کیسے بلند ہمت بنے؟ بلند ہمتی کی نشانی یہ ہے الکف عما فی ایدی الناس، جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اس سے اگر تم نا امید ہو جاؤ گے تو تمہیں خدا بلند ہمتی عطا کر دے گا. سبحان اللہ. تو یہ سید رضی اور دوسرے جو آپ نے واقعات سنے، اس میں بلند ہمتی کا درس سب سے عظیم اگر ہم چاہتے ہیں سیکھیں کہ دنیا اور دنیا والوں کے اور مال اور دولت اور شہوات اور خواہشات سے اگر خود کو نا امید کر لیں، خداوند متعال ہمیں بلند ہمتی عطا فرمائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت گفتگو. انسان کس طرح سے ایک بلند رتبے کو جو حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ پروردگار نے انسان کو جو ہے وہ ایک اشرف المخلوقات خلق کیا ہے. وہ اس کو کمال کے مرتبے پہ ایک بلند مقام کے اوپر دیکھنا چاہتا ہے، اس کو پستی کی جانب نہیں دیکھنا چاہتا. تو کس طرح سے بلند ہمتی کے ساتھ بلند رتبے کو حاصل کیا جائے، یہ اس کے اوپر بیان دے رہے تھے مولانا علی رضا. اب ہم آگے بڑھیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مشہد مقدس سے مولانا سید عارف حسین شاہ کاظمی صاحب. قبلہ، بہت ہی خوبصورت گفتگو. ان تمام پروگرامز میں آپ کے ساتھ معنویات کے اوپر، روحانیات کے اوپر، قلب کو کس طرح سے جلا دی جائے، کس طرح سے ان آنکھوں کے اندر جو ہے وہ ایک ایسی چیزیں جو کہ ہر وہ چیز جو کہ ہر آنکھ دیکھ رہی ہے، مگر مومن کی آنکھ کے اندر چونکہ معنویات ہوتی ہیں، وہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے جس کو خدا چاہتا ہے. تو ان تمام چیزوں کے اوپر بہت ہی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ آپ کے ساتھ جاری و ساری ہے. آج ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے کہ بری عادتوں اور صفات رذیلہ کا بہترین علاج کیا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ماہ مقدس بھی ہے، اس میں فرصتیں بھی ہیں، اس کے اندر وقت بھی ہے، توجہات بھی ہیں. تو بہترین جو ہے وہ اس وقت موضوع ہے کہ اس کے اوپر گفتگو کی جائے کہ کس طرح سے ہم اپنی بدترین عادتوں کو ختم کریں، جو صفات رذیلہ ہے ان کو اپنے سے علیحدہ کر دیں. کیا فرمائیں گے آپ؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم اپنی بری عادت کو کس طرح ختم کریں، اس کا بہترین علاج کیا ہے. تو کافی لوگ موٹیویشن لیکچر سنتے ہیں اور اس کے علاج میں ہم باقی لوگوں کو خوف بھی، جیسے یہ اس گناہ کا ڈر دلواتے ہیں کہ مثلا فشار قبر ہوگا یا جہنم میں یہ عذاب ہوگا. لیکن علماء اخلاق فرماتے ہیں یہ جتنے بھی علاج ہم بتاتے ہیں یہ علاج ٹیمپریری ہوتے ہیں. ہم کیا کریں کہ ایک ابدی علاج ہو جس سے انسان کے وجود سے تمام تر صفات رذیلہ ختم ہو جائے. اس میں علماء فرماتے ہیں بہترین علاج فرماتے ہیں کہ اس کا علاج توحیدی ہے. جب تک انسان کی توحید مضبوط نہیں ہوتی تب تک انسان کے وجود میں صفات رذیلہ جڑ سے ہم، یعنی صفت رذیلہ کبھی کبھی ایک مجلس سے اس کے پتے گر جاتے ہیں، شاخیں گر جاتی ہیں، لیکن وہ درخت وہیں کا وہیں کھڑا رہتا ہے. ہم اس بری عادت کو، اس بری صفت کو جڑ سے اکھاڑ نہیں سکتے. تو جس ذریعے سے اہل بیت نے انسان کا علاج کیا وہ بہترین علاج ہے، جس کو ہم کہتے ہیں علاج توحیدی. توحید کے ذریعے سے انسان علاج کرے. اب آپ کہیں گے کہ توحید کے ذریعے سے کس طرح علاج ہوتا ہے؟ کیا مطلب کیا ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں، کیا اللہ اللہ کہتے رہیں؟ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. توحید کو جب تک ہم ڈیٹیل سے اسٹڈی نہیں کریں گے اور پڑھیں گے نہیں، اس کی مثال میں اس طرح دوں گا کہ جس طرح ایک انسان کے اندر کنجوسی کی عادت ہے. اب جب وہ انسان کنجوس تب ہوتا ہے جب وہ خود کو کسی چیز کا مالک سمجھتا ہے. لیکن اگر وہ ہر چیز کا مالک پروردگار عالم کو سمجھے
جس طرح قرآن میں آیت ہے کہ اتوہم من مال اللہ الذی اتاکم، خدا کہتا ہے کہ اس مال سے دو، کبھی یہ نہیں کہا کہ جو تیرا مال ہے، اس مال سے دو جو میں نے تجھے عطا کیا ہے، جو میرا مال ہے۔ اب انسان اگر یہ سمجھے گا کہ یہ 10 میرے پیسے ہیں تو اگر میں اس سے 2 دوں گا تو 8 ہو جائیں گے، تو مطلب میرا پیسہ کم ہو جائے گا۔ لیکن اگر انسان یہ سمجھے گا کہ یہ مال میرا نہیں ہے، یہ مال پروردگار عالم کا ہے اور مجھے وہیں خرچ کرنا ہے جہاں خدا نے کہا میں اس مال کا مالک نہیں بلکہ اللہ مالک ہے، میں اس کا امین ہوں، یہ امانت کے طور پہ مجھے دیا گیا ہے، تو ظاہر ہے جب وہ اپنا مال خرچ نہیں کر رہا، اللہ کا مال خرچ کرے گا تو اسے کبھی کنجوسی نہیں ہوگی۔ اسی لیے اہل بیت جب بھی دیتے تھے یرون المال مال اللہ، جب وہ عطا کرتے تھے تو اس مال کو اللہ کا مال سمجھتے تھے۔ تبھی فرمایا کہ مومن واقعی اور حقیقی وہی ہوتا ہے جو اس مال کو کس کا مال سمجھے؟ اللہ کا مال سمجھے۔ اس کا نتیجہ کیا؟ یضعونہ حیث امرہم اللہ، جب یہ اس مال کو اللہ کا مال سمجھتے ہیں تو اس مال کو پھر وہیں پہ رکھتے ہیں، وہیں پہ خرچ کرتے ہیں جہاں پروردگار عالم نے کہا۔ تو اگر توحید ایسی ہو تو انسان کا عقیدہ بھی صحیح ہو جاتا ہے۔ اب دوسری مثال، اگر انسان اپنی یہ جو عزت، انسان کبھی کبھی امر بالمعروف نہی عن المنکر، یا کہیں کہیں انسان یہ سوچتا ہے کہ مولانا اگر یہ میں کروں گا تو میری عزت کا کیا ہوگا، میں اس محفل میں جا کے اگر میں ریلیجیس بن جاؤں گا تو لوگ میرا مذاق اڑائیں گے۔ اس کا مطلب یہ اس عزت کو اپنی عزت سمجھ رہا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے العزت للہ جمیعا، تمام تر عزت کس کی ہے؟ پروردگار عالم کی ہے۔ وہ جملے تو یزید کے جملے تو یاد ہونے چاہیے نا، جس نے جناب سیدہ کو کہا کہ لیاذ باللہ آپ رسوا ہو گئے، تو بی بی نے فرمایا ما رأیت الا جمیلا، تم کیا سمجھتے ہو؟ عزت ان چیزوں میں نہیں ہے، عزت اللہ دیتا ہے۔ اور آج وقت نے ثابت کیا کہ عزت کس کی ہے؟ امام حسین کی عزت ہے، اہل بیت کی عزت ہے، اور وہ یزید جو کل خود کو عزت دار سمجھ رہا تھا آج وہ یزید بے عزت ہو چکا ہے۔ اور قرآن میں کہتا ہے بشر الصابرین، صابرین کو بشارت دو۔ خدایا صابر کون ہے؟ کسے اللہ صابر کہتا ہے؟ تو آواز آتی ہے الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب ان کے اوپر مصیبت نازل ہوتی ہے کیا کہتے ہیں؟ انا للہ، ہم اللہ کے ہیں۔ علماء اخلاق فرماتے ہیں اس سے محبت برا جملہ خدا کسی بھی اپنے بندے کو نہیں بول سکتا کہ وہ خدا انسان کو اپنی ملکیت سمجھ رہا ہے۔ جب ان پر مصیبت آتی ہے وہ فکر نہیں کرتے، تحمل کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ ہم پروردگار عالم کے ہیں۔ اب انسان کی بیوی ہو، انسان کا بچہ ہو، انسان کا والد ہو، انسان کسی کو بھی اپنا نہیں سمجھے گا۔ اب جب سب کو اللہ کا سمجھے گا تو پھر بڑے آسانی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، پھر وہ انسان جزا نہیں کرے گا، فضا نہیں کرے گا، پھر وہ انسان مصیبتوں میں گرفتار ہوتا ہے تو پھر آہ و بکا نہیں کرے گا۔ بالکل اسی طرح تکبر کی جڑ کو اگر انسان کو کھاڑے، انسان تکبر کیوں کرتا ہے خود کو؟ جب وہ بڑا سمجھتا ہے، جب وہ اپنے اندر انانیت دیکھتا ہے۔ اگر پروردگار عالم، علماء اخلاق فرماتے پوری کائنات کا نور اگر خدا کسی انسان کے دل میں ڈال دے، صحیح، وہ انسان اگر اخلاقی انسان ہو، انسان تکبر میں مبتلا نہیں ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ وہ انسان خود کو آئینہ سمجھے گا۔ اگر آپ کو پوری دنیا مل جائے لیکن اگر آپ خود کو آئینہ سمجھیں، اس کا مطلب آئینے کے پاس کچھ نہیں ہے، حقیقت کوئی اور ہے، آئینے میں وہ دیکھی جاتی ہے۔ انسان کے پاس جو کچھ ہے، انسان خود کو اگر آئینہ سمجھے تو اس چیز پہ ناز نہیں کرے گا۔ اگر وہ حسین ہے تو حسن کو خدا کا سمجھے گا، اگر وہ امیر ہے تو اس امیری کو اللہ کا سمجھے گا۔ تو اگر انسان خود کو آئینہ سمجھے اور حقیقت پروردگار عالم کو سمجھے، لیکن اگر انسان حقیقت خدا کو نہیں سمجھے گا تو کہیں نہ کہیں وہ کمپیریزن کرنا شروع کر دے گا کہ میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس گاڑی ہے۔ کنجوس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جو کنجوس ہے، مطلب سانپ کی طرح بیٹھ جاتا ہے مال کے اوپر، اور مال خدا کا ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں، کنجوس کے لیے کیا حکم ہے شریعت؟ کنجوس خائن ہے نا، میں وہی بتا رہا ہوں کہ کیونکہ پیسہ اللہ کا مال ہے، پیسہ اللہ کی دولت ہے، اور اس کو وہیں پہ خرچ کرنا ہے جہاں پروردگار عالم نے کہا۔ کنجوس وہی بنتا ہے جو مال کو اپنا سمجھتا ہے۔ اب چند جملے میں آپ کو مناجات مولا علی کے سنا دیتا ہوں، مسجد کوفہ میں مولا کیا فرماتے ہیں۔ ان مناجات سے انسان کو سیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں اور مولا علی ابن ابی طالب کہاں، کہ فرماتے ہیں مولائی یا مولائی انت الحی و انا المیت، اے خدا تو حی ہے، تو زندہ ہے اور میں مردہ ہوں۔ حالانکہ مولا یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ خدا تو زندہ ہے لیکن علی کی زندگی کم ہے، لیکن مولا یہ نہیں فرماتے علی کی زندگی کم ہے، فرماتے ہیں میں مردہ ہوں کیونکہ حقیقتاً میں مردہ ہوں۔ جب میں خود کو آئینے میں دیکھتا ہوں تو زندگی تو تیری ہے بلکہ انسان مردہ ہے۔ دوسری جگہ پہ مولا کیا فرماتے ہیں کہ انت العالم و انا الجاہل، اے خدا تو عالم ہے میں جاہل ہوں۔ مولا یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اے خدا انا العالم و انت العلم، میں عالم ہوں تیرے پاس مجھ سے زیادہ علم ہے، لیکن مولا یہ نہیں فرماتے، فرماتے اے خدا تو عالم ہے، علی ابن ابی طالب جاہل ہے۔ کس کے مقابلے میں؟ کیونکہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ آئینہ ہے،
تیرا دیا ہوا ہے. انت القوی و انا الضعیف، اے خدا تو قوی ہے، علی ضعیف ہے. یعنی تمام تر جو صفات کمال ہے وہ پروردگار عالم کی ہیں. ہم صرف آئینہ، ہمیں جو دیا جاتا ہے وہ صرف ایک عکس ہے، عکس پروردگار عالم کا ہے. تو اگر انسان اپنی توحید کو مضبوط کرے تو وہ معاشرہ پاک معاشرہ بن جائے گا، اس معاشرے سے تمام تر صفات رذیلہ ختم ہو جائیں گی. سبحان اللہ. یعنی حقیقت جو ہے وہ صرف پروردگار کی ہی ذات ہے اور کوئی بھی چیز مستقل حقیقت نہیں ہے. ایک وقتی انسان آیا اور چلا گیا، اور اس کے بعد ایسا گیا کہ جیسے اس کے جانے کے بعد اس کی زندگی کا وجود کے کوئی آثار نہیں ملتے. امیر المومنین نے بھی ایسا فرمایا. تو یعنی حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو صرف پروردگار ہی ہے. بہت خوبصورت جو ہے وہ عارف حسین شاہ صاحب آپ گفتگو فرما رہے تھے، اور اسی کے ساتھ مجھے یہ کیمپین بھی یاد آ گئی کہ جہاں پر انفاق کی بات ہے، جہاں پر مال چونکہ ہمارا نہیں ہے، یہ سارا مال دیا ہوا خدا کا ہے، اور خدا کی راہ میں جب آپ خرچ کرتے ہیں تو اس میں دیکھتے ہیں کہ کہاں پر زیادہ بہتر ہے. تو آپ کے سامنے 200 ملکوں میں پیغام اہل بیت جو ہے اس وقت براہ راست نشر ہو رہا ہے. ایسی ایسی جگہیں جہاں پر حسینیات نہیں ہیں، جہاں پر جو ہے وہ تبلیغ نہیں ہو پاتی، وہاں پر بھی اس ٹی وی کے ذریعے سے پیغام اہل بیت پہنچ رہا ہے. ایسی ایسی جگہیں جہاں پر قدغن ہے، جہاں پر اہل بیت کا نام نہیں لے سکتے، کھلے عام تبلیغات نہیں کر سکتے، وہاں پر بھی جو ہے وہ اس ٹی وی کی وجہ سے، اہل بیت ٹی وی کی وجہ سے اہل بیت کا پیغام وہاں پر نشر ہو رہا ہے. تو ہمیں 110 وہاں کے 313 ممبر شپ ریکوائرڈ ہے. آپ آگے بڑھیں اور اس میں جو ہے وہ اپنا حصہ ڈالیں، کیونکہ بقول جس طرح سے عارف حسین شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہ مال خدا کا ہے، نہ میرا ہے نہ آپ کا ہے، اور خرچ کرنے کی بہترین جگہ وہ ہے جہاں پر تبلیغ ہو رہی ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ آگے بڑھیں گے اور ہماری کیمپین کو جلد از جلد جو ہے وہ تمام کریں گے. ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. دامن وقت میں ہماری گنجائش جو ہے وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے. محمد اسد جان کاظمی صاحب بہت خوبصورت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی سیرت سے اور آپ کے اخلاص سے اور آپ کی جو اخلاق کریمانہ تھا اس سے آپ نے گفتگو کا پروگرام کا آغاز کیا تھا. دنیا میں اگر کوئی برا کام انسان کرتا ہے تو لوگ جو ہے عموماً اس کو معاف کر دیتے ہیں، مگر پہلے جیسا مقام اس کو عطا نہیں کرتے، ذہن میں رکھتے ہیں کہ اس نے فلاں کام جو وہ کیا تھا. اور بعض دفعہ چونکہ علماء بھی معصوم نہیں ہے، بعض دفعہ کوئی چیز خطا ہو جاتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی 30 سال کی محنت جو اس نے کی تھی وہ نہیں دیکھی جاتی. تو اب ہم چلتے ہیں امام ائمہ کی بارگاہ میں، ہم چلتے ہیں خدا کی بارگاہ میں. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی اسفل السافلین میں پڑا ہوا ہے، بہت ہی گناہ گار ہے، کوئی اس کا فعل ایسا نہیں ہے کوئی جس پر وہ بخشا جائے. وہ توبہ کرتا ہے، ناگاہ توبہ کرتا ہے تو اس کا جو نامہ اعمال ہے وہ چمکنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے گناہ جھڑنے شروع ہو جاتے ہیں. وہ اسفل السافلین سے نکل کر اعلی علیین تک کا سفر انجام دے سکتا ہے اگر وہ توبہ کرتا رہے اور اپنے رب کو راضی کرتا رہے. تو ہمارے معیارات میں اور خدا اور اہل بیت علیہ السلام کے معیارات میں بڑا فرق ہے. کیا کہیں گے اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی، دنیا میں یہی حال ہے کہ جب کوئی انسان کسی کمیونٹی میں، کسی سوسائٹی میں محنت کرتا ہے سالوں سے، ایک عالم دین سالوں سے خدمت کرتا ہے، لیکن چونکہ انسان ایک چھوٹی سی کبھی خطا کر لیتا ہے، یا شاید کبھی کبھار خطا بھی نہ ہو، کچھ کہتا ہے، لوگ کچھ اور مس انڈرسٹینڈ کر بیٹھتے ہیں، تو ہم نے کئی مرتبہ دیکھا اس بیچارے شخص، اس ایکٹیوسٹ اور اس عالم دین، اس خدمت کرنے والے کے خلاف لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ اس نے کوئی نیک عمل کیا ہی نہیں تھا. لیکن اللہ کا قانون الگ ہے. اللہ کے قانون میں یہ ہے کہ اگر 30 سال اس نے گناہ کیا اور اگر اس نے ایک حقیقی توبہ کر لی تو اللہ ایسے دیکھتا ہے گویا اس نے 30 سال گناہ ہی نہیں کیا. دیکھیے بڑا فرق ہے. آئیے کوشش کریں، رمضان کے مہینے میں اللہ کے مہمان بنے ہیں، اللہ کی صفات کو ہم بھی اپنائیں کہ بھائی ہم 30 سال بیچارہ محنت کر رہا ہے، اس کی محنت میں ایک غلطی آ گئی تو ہم کہتے ہیں یہ ناکام، اس کو نکال دو، یہ ختم، وہ بالکل بیچارہ نابود ہو جاتا ہے. مگر اللہ کرا ایک بندہ ہے، اس نے 30 سال گناہ کیے، اس نے 60 سال گناہ کیے، بس ایک حقیقی توبہ اس نے کی، ایک سچی توبہ اس نے کی، حور کی طرح کی توبہ، ہماری طرح کی توبہ نہیں جو زبان سے تو توبہ کر رہے ہیں یا غفار کہہ رہے ہیں اور نعوذ باللہ اسی زبان سے پھر گالی بھی دے رہے ہیں. ہماری طرح کی توبہ نہیں کہ مجلس میں آ گئے، ایک قطرہ آنسو تو بہا لیا مگر مجلس کے بعد باہر جا کے نامحرم کو بھی دیکھ لیا. یہ والی توبہ سچی توبہ نہیں ہے. انشاءاللہ آئندہ مجالس اور آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی کہ حقیقی توبہ کیا ہے، سچی توبہ کیا ہے. ابھی تک تو جیسے میں نے کہا ہم ابھی توبہ کی ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں تاکہ لوگ توبہ کی طرف آ جائیں. اب اللہ کا قانون یہ ہے، اللہ کہتا ہے دیکھو 30 سال تم نے گناہ کیا مگر
التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. ہاں 30 سال تم نے گناہ کیا مگر ایک اچھا عمل حقیقی توبہ کی تو میری نظر میں تم ایسے ہو گویا تمہارا کوئی گناہ نہیں. یہ اللہ کا کرم ہے. اور دیکھیے دنیا میں اگر کوئی خطا کر لے, غلطی کر لے, پھر لوگوں کی اچھا سچی توبہ, نہیں, وہ سچی توبہ کیا ہے؟ یعنی اس گناہ کی طرف نہ پلٹے یا وقتی طور پر اس کے اشک جو ہے وہ جاری ہو جائیں, کہ مطلب ہاں سچی توبہ کے مطابق حقیقی انشاءاللہ ہم جو شرائط اللہ کے رسول نے اور مولا علی علیہ السلام نے بتائے ہیں, 6 شرائط مولا علی نے بتائے ہیں, اسی طرح کئی دیگر شرائط اللہ کے رسول نے بتائے, ان کو تفصیل سے انشاءاللہ ہم آئندہ پروگرام میں گفتگو کریں گے. لیکن یہ سچی توبہ ایک عقل مند انسان بھی یہی سمجھتا ہے. بھائی سچی توبہ یعنی کیا؟ سچی توبہ جب آپ دنیا میں بھی کوئی غلطی کر لیتے ہیں, مثال کے طور پہ آپ ریڈ لائٹ آپ کراس کر جا رہے ہیں اور وہ پولیس آفیسر آپ کو آگے فائن کر رہا ہے, تو آپ کہتے ہیں بھائی غلطی ہو گئی, آئندہ نہیں کروں گا, ٹھیک ہے نا, بس اس مرتبہ آپ معاف کر لیں. اور اسی کیا نام ہے جگہ پہ پھر دوسرے دن وہی پولیس والا آپ کو دیکھے کہ آپ پھر ریڈ لائٹ کراس کر رہے ہیں. میرے خیال میں فریکوینسیز مل گئی ہیں. ابھی ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے. جی جی آ رہی ہے. اب دیکھیے سچی توبہ کی مثال آپ کو دنیا کی ہی دوں. آپ ایک ریڈ لائٹ کراس کر کے چلے جا رہے ہیں, آپ کو پولیس والا فائن کرنا چاہ رہے ہیں, آپ اس کو ریکویسٹ کر رہے ہیں غلطی ہو گئی, ہاسپٹل جانا تھا, اس مرتبہ معاف کر دیجئے, آئندہ ریپیٹ نہیں کروں گا, آئندہ ریپیٹ نہیں کروں گا. آپ یہی کہیں گے نا کہ بھائی مجھے فائن نہ کرو, میرے پوائنٹس نہ کاٹو, آئندہ ریپیٹ نہیں کروں گا. یہ ہے سچی توبہ کا ایک حصہ, انشاءاللہ آئندہ میں بتاؤں گا. لیکن اگر وہی پولیس والا پھر دوسرے دن آپ کو اسی چوراہے پہ دیکھے کہ بھائی یہ پھر ریڈ لائٹ کراس کر رہا ہے, اب وہ آپ کو معاف نہیں کرے, کہے گا کمبخت کل تم نے کہا تھا کہ آئندہ ریپیٹ نہیں کروں گا, یہ پھر دوبارہ تم نے وہی غلطی کی. یعنی توبہ سچی جو ہے اس کی ایک حقیقی توبہ کا ایک حصہ آئندہ, یعنی عادی مجرم نہ ہو جائے نا انسان, یعنی میں آئندہ ریپیٹ نہیں کروں. یعنی جب میں آ کے کہہ رہا ہوں خدایا مجھے بخش دے, میں نے نماز قضا کی, اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آئندہ قضا نہیں کروں گا. اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ میں وہ جو قضا ہے ان کو بھی ادا کروں گا. انشاءاللہ اس کی تفصیل سے گفتگو ہوگی. لیکن یہ جو سوال آپ نے پوچھا کہ دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی نظروں میں پھر دوبارہ وہ مقام حاصل نہیں کر پاتے, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھیے. اللہ کا کرم یہ ہے کہ ایک انسان بڑے سے بڑا گنہگار ہے, مگر اللہ کرے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اے گنہگار تم نے 30 سال گناہ کیا, اے گنہگار تم نے 60 سال گناہ کیا, مگر میری رحمت سے نا امید نہ ہونا, رحمت خدا سے نا امید نہ ہونا, میں بہت بڑا مہربان ہوں. اللہ بہت محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے. مسلسل واقعات سنا رہے ہیں. اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. جہاں انسان اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے, جہاں انسان اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جائے, تو قرآن کہہ رہا ہے وہ انسان خود کو نابود کر. شیطان یہی چاہتا ہے, انشاءاللہ اس پہ بھی آئندہ پروگراموں میں گفتگو ہوگی. شیطان چاہتا ہی یہی ہے کہ انسان اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے. اللہ کی رحمت سے کب محروم ہوگا؟ جب اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جائے گا. اب دیکھیے میں آپ کو حر کی مثال دوں. حضرت حر علیہ السلام کون تھے؟ یہ یزیدی تھے, یزید کے لشکر میں تھے, اور اگر اسی یزید کے لشکر میں باقی رہتے آج کوئی سلام نہ کرتا بلکہ ان کو برا بھلا کہا جاتا. مگر جب حر نے توبہ کی, حقیقی توبہ کی, سچی توبہ کی, توبہ نصوح کی, یہ جملہ یاد رکھیے. ہماری دنیا کا قانون یہ ہے کہ کوئی 30 سال محنت کرتا ہے, ایک غلطی کر جائے تو اس غلطی کو ہم یاد رکھتے ہیں, 30 سال کی اچھائیاں بھلا دیتے ہیں. اللہ کا قانون یہ ہے اگر کوئی 30 سال غلط کام کرتا ہے, ایک حقیقی توبہ کرتا ہے, اللہ 30 سال کی برائیوں کو بھلا دیتا ہے. اب دیکھیے حر کو اللہ نے, حر کون تھا؟ اگر یزید کے لشکر میں ہوتا تو اسفل السافلین میں ہوتا, مگر اب حر وہاں پہنچ گیا, کہاں پہنچ گیا؟ اعلی علیین پر پہنچ گیا. حر کا کیا مقام ہوا؟ حر کا یہ مقام ہوا کہ اللہ کے رسول کے نواسے میرے مولا حسین کیا فرماتے ہیں کہ جیسے صحابی مجھے ملے جن میں ایک حر بھی ہے, ایسے صحابی آدم سے لے کر خاتم تک کسی کو نہ ملے, خاتم سے لے کر قیامت تک کسی کو نہیں ملیں گے. یعنی حر کا اتنا بڑا مقام ہو گیا ایک توبہ کی وجہ سے. دیکھیے توبہ کتنے کمال کرتی ہے. میں آپ کو ایک اور واقعہ سناؤں, پہلے یہ بتائیے کہ ہمارے پاس وقت ہے کہ نہیں؟ جی ہمارے پاس تقریباً اس وقت پورے 15 منٹ ہے. 15 منٹ ہے. چلے میں 1 منٹ میں اس واقعے کو ختم کرتا ہوں تاکہ دیگر علماء سے آپ استفادہ کریں. دیکھیے اب حر ایک وہ شخص تھا جس نے بی بی زینب کو رلایا. حر خود کہتا ہے مولا مجھے معاف کیجئے, میں نے بی بی زینب کا دل دکھایا. حر کون ہے؟ سکینہ کی یتیمی کا سبب تھا. حر کون تھا؟ بی بی زینب کو رلانے والا تھا. حر کون تھا؟
جس نے مولا حسین کو دکھ دیا شروع میں جب یزید کے لشکر میں تھا، بی بی زینب کو دکھ دیا جب یزید کے لشکر، مگر جب اس نے توبہ کی اللہ نے اسے کیا مقام حاصل کروایا، اللہ نے اسے کیا مقام دیا کہ ایک عالم دین کہتے ہیں میں بہت بیمار تھا، لا علاج بیماری میں مبتلا تھا، اور اپنے دوستوں کو میں نے کہا کہ مجھے حضرت حر کے حرم میں لے جاؤ، حضرت حر کے حرم میں مجھے لے کر آ گئے، اور یہ عالم دین کہتے ہیں حرم بالکل خالی تھا، کوئی حرم میں نہیں تھا۔ اب دیکھیے جب انسان توبہ کرتا ہے اللہ اسے کیا مقام دیتا ہے۔ یہ عالم دین کہتے ہیں میں بیمار تھا، لا علاج بیماری تھی، حضرت حر کے حرم میں تھا اور وہاں دعا کر رہا تھا، اچانک میں نے دیکھا حرم تو خالی ہے، مگر ایک خاتون ایک بچی کو لے کر آئی، ایک بچی جو کہ پیرالائز تھی، اور حضرت حر کے حرم میں آ کے کہتی ہے ایک جملہ کہتی ہے یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق مولاک الحسین۔ 3 مرتبہ یہ عالم دین کہتے ہیں اس خاتون نے یہ جملے کا ترجمہ کیا ہے، اے حسین کے دل کو خوش کرنے والے، سبحان اللہ، حسین کے دل کو خوش کرنے والے، کیونکہ جب مولا کے خیموں کی طرف حر آیا، جب مولا کی طرف حر آیا، توبہ جب حر نے کی تو مولا خوش ہو گئے، مولا کا مطلب یہی تھا کہ سارا لشکر توبہ کرے، جب حر نے توبہ کی تو مولا کو خوشی ہوئی۔ تو یہ عالم دین کہتے ہیں اس خاتون نے کہا یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق مولاک الحسین، ایک مرتبہ کہا، دوسری مرتبہ کہا، اور جب تیسری مرتبہ کہا تو وہ پیرالائز بچی ٹھیک ہو گئی۔ یعنی ایک شخص جو یزید کے لشکر میں تھا آج اس کو یہ مقام ملا کہ آج وہ مولا حسین کے سامنے بیماروں کو شفا دے رہے ہیں۔ جیسے میں نے یہ منظر دیکھا فوراً میں نے بھی جا کے یہی کہا یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق مولاک الحسین، دوسری مرتبہ کہا یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق مولاک الحسین، اور جب تیسری مرتبہ میں نے یہ کہا یہ عالم دین کہتے ہیں میں بھی لا علاج بیمار تھا، لا علاج مرض میں مبتلا تھا، اور حضرت حر نے مجھے بھی شفا دے دی۔ یہ اللہ کا کام ہے کہ تو جتنا بڑا گنہگار ہے جب تو حقیقی توبہ کرے گا تمہیں اتنا بڑا مقام مل جائے گا۔ بالکل صحیح۔ چونکہ ہم نے تھوڑا سا پہلے ختم کرنا ہے، میرے ذہن میں نہیں رہا، تو ہمارے پاس اس وقت جو ہے ٹوٹل 8 منٹ ہیں، اور ایک پوائنٹ جو ہے وہ بھی ہم اپنے دونوں مہمانان گرامی خدمت میں رکھتے ہیں، تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ مولانا علی رضا صاحب، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زندگی سے کیا درس ہم لیں، مختصراً اگر اس کے اوپر آپ کچھ گفتگو فرمانا چاہیں؟ بسم اللہ، چندوں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اہل بیت کی زندگی میں جو بہت عظیم درس ہے وہ ہمیشہ سے جو نظر آتا ہے وہ ادب کا درس ہے، کہ مولا خود فرماتے ہیں لا میراث کل ادب، ماں باپ اپنے اولاد کے لیے گاڑی، پیسہ، دولت، پراپرٹی چھوڑ کے جاتے ہیں ورثے میں، مگر مولا فرما رہے ہیں کوئی چیز ورثے میں تم چھوڑ سکتے ہو تو وہ ادب ہے، اور ادب ہی اسی لیے فرمایا کہ کل شیء یحتاج الی العقل والعقل یحتاج الی الادب، ہر شے کے لیے عقل کی ضرورت ہے اور عقل کو ادب کی ضرورت ہے۔ اور اسی مہینے میں ہم جو دعائے ابو حمزہ الصومالی پڑھتے ہیں اس کے پہلے جملے میں ادب کی طرف اشارہ ہے۔ کیا کہتے ہیں مولا سے، خدا سے کیسے گفتگو کرتے ہیں، الہی لا تؤدبنی بعقوبتک، اے خدایا مجھے اپنے عذاب سے با ادب نہ بنانا، یعنی مجھے مار سے با ادب نہ بنانا، مجھے پیار سے با ادب بنانا۔ تو اب اہل بیت کی زندگی میں، امام حسن مجتبیٰ کی زندگی میں جہاں جہاں دیکھ لیں ادب نظر آ رہا ہے۔ ان میں سے اب کیونکہ وقت بھی کم ہے ایک واقعے کی طرف میں بس اشارہ کروں گا، اور وہی واقعہ ہے جب امام حسن مجتبیٰ ہمیشہ سے جب مولا علی علیہ السلام خطبہ دیا کرتے تھے مسجد میں، امام حسن مجتبیٰ یا کبھی کوئی گفتگو ہوتی تھی، رسول اللہ جب خطبہ دیا کرتے تھے مسجد میں، اور مولا علی علیہ السلام کے آنے سے پہلے امام حسن مجتبیٰ گھر آ جایا کرتے تھے، اور اماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو پورا خطبہ بتا دیا کرتے تھے کہ نانا رسول اللہ نے یہ کہا، بابا نے یہ کہا۔ تو جب مولا علی علیہ السلام واپس گھر آتے تھے، پاک بی بی سیدہ رسول اللہ کا خطبہ پورا مولا علی کو فرماتی تھی۔ تو اب ایک مرتبہ مولا علی علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ تو مسجد میں بھی نہیں تھے، آپ مسجد میں اس وقت نہیں تھے، مگر آپ کو کیسے پتہ چلا یہ رسول اللہ آپ کے نانا نے یہ کہا؟ کہا آپ ہی کے بیٹے حسن مجتبیٰ رسول اللہ کے تمام اقوال جو مسجد میں سنتے ہیں وہ آ کر مجھے بتاتے ہیں، وہ علم رسول اللہ مجھے دیتے ہیں۔ تو مولا علی علیہ السلام بہت خوش ہوئے۔ تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ کل میں ایسے کروں گا، تھوڑا مسجد سے پہلے آ جاؤں گا، دیکھوں میرا بیٹا حسن مجتبیٰ کس انداز سے آپ کو رسول اللہ کے اقوال یا بابا کی قول بتاتا ہے۔ تو مولا علی علیہ السلام
السلام نے انتظار کیے، امام حسن مجتبیٰ گھر گئے، یا امام حسن مجتبیٰ کے گھر جانے سے پہلے آ گئے گھر میں اور پردے کے پیچھے کھڑے ہو گئے تاکہ بیٹے کو محسوس بھی نہ ہو کہ بابا دیکھ رہے ہیں، تاکہ بالکل نارمل سچویشن میں جیسے امام حسن مجتبیٰ روزانہ بتایا کرتے تھے ویسے آ کر اپنی اماں کو تمام داستان بتائیں۔ مگر اس موقع پر جب امام حسن مجتبیٰ اماں سے بتانے کی کوشش کر رہے تھے تو ان کی زبان بار بار رک رہی تھی، بار بار زبان میں لکنت آ رہی تھی۔ ماں نے پوچھا بیٹا کیا ہوا، ہمیشہ کی طرح مجھے گفتگو میں جو باتیں حدیث رسول اللہ کیوں نہیں بتاتے؟ تو امام حسن مجتبیٰ فرماتے مجھے ایسے لگ رہا ہے کوئی بزرگ پردے کے پیچھے سے مجھے سن رہا ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے۔ یعنی یہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ باپ کا اتنا ادب تھا کہ گفتگو مولا صحیح سے نہیں کر پا رہے تھے ادب اور احترام کی وجہ سے۔ اور اسی لیے امام آخری اور اسی واقعے سے ریلیٹڈ مولا کی جو صحیفہ سجادیہ میں دعا ہے، اور خصوصاً وہ دعا ہر بندہ ترجمے کے ساتھ پڑھے، والدین کے بارے میں امام کیا دعا کرتے ہیں تو مولا ایک بیلنس بتاتے ہیں، خدایا مجھے ایسا بنا دیں اپنے والدین سے ایسے ڈروں جیسے کسی جبار اور طاقتور بادشاہ سے ڈرتا ہوں، اور اپنے ہی والدین سے ایسی محبت کروں جیسے ماں اپنے اولاد سے محبت کرتی ہے۔ یعنی والدین کے ساتھ خوف بھی ہونا چاہیے اور محبت بھی ہونا چاہیے، یہ دونوں ملیں گے تو ادب کا فیکٹر سامنے نظر آئے گا۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت ہے، اور ٹائم کی تنگی کی وجہ سے جو ہے اس کو مختصر کرنا پڑ رہا ہے۔ یقیناً اس کے اندر لطافتیں اور گہرائی بہت، اس کے اوپر بھی بہت گفتگو ہو سکتی تھی۔ انشاءاللہ آنے والے پروگرامز میں انہی سلسلوں کو جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے۔ مولانا عارف صاحب ہمارے پاس تقریباً صرف 4 منٹ موجود ہیں۔ خدا سے جو مانگنے ہیں، دعا مانگتے ہیں، اسلوب کیا ہونا چاہیے؟ اس کی بارگاہ میں جائیں کیسے؟ کیا مانگیں اس سے؟ جی اکثر لوگ یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ اکثر لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ سے مانگیں کیا، مانگیں ایسی چیزیں جا کر مانگتے ہیں جو کوئی مولانا جو بات کر رہے تھے کبھی کبھی بے ادبی کا شمار بھی ہوتا ہے۔ ایک مولانا بتاتے ہیں کہ ایک نوجوان آ گیا اور کہنے لگا مولانا دعا کریں کہ میں دنیا کا نمبر 1 فٹ بالسٹ بن جاؤں، یا بعض لوگ کہتے ہیں میں دنیا کا نمبر 1 اپنا کرکٹر بن جاؤں۔ تو یہ بھی ایک انسان کا شوق ہے، لیکن انسان یہ سوچے چلو آپ نمبر 1 بن گئے تو اس سے کیا ہوگا، 2 سال آپ نمبر 1 ہوں گے اور اس کے 2 سال کے بعد ایک اور بندہ نمبر 1 بن جائے گا۔ تو مثال یہ دیتے ہیں کہ وہ کہتا ہے مولانا مشہور ہو جاؤں، تو انہوں نے کہا کہ شہرت تو کیٹو کے پہاڑ کو بھی، ہمالیہ کے پہاڑوں کی بھی ہے، تو تم میں اور اس ہمالیہ کے پہاڑ میں تو کوئی فرق رہا نہیں۔ دوسرا، لوگ اکثر مشہور شخصیات کو کہتے ہیں کہ مولانا آپ ہمارے لیے دعا کریں، تو علماء اخلاق فرماتے ہیں کہ فار ایگزامپل اگر انہوں نے کہا کہ اگر بھائی میں مشہور ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میری دعا اللہ کے دربار میں قبول ہو جاتی ہے۔ شیخ انصاری کا واقعہ ہے کہ وہ ایک نائی کے پاس جاتے تھے بال کٹوانے، تو کہہ رہے تھے اس وقت میں طالب علم تھا، لیکن ایک عرصہ گزرا تو میں ثقۃ الاسلام بنا، پھر ایک عرصہ گزرا میں آیت اللہ بنا، پھر آیت اللہ سے آیت العظمیٰ بنا، تو کہتے تھے میں اس کو آدھا ریال دیا کرتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ مولانا آپ جب طالب علم تھے تو آدھا ریال دیتے تھے، آج آیت العظمیٰ بن گئے پھر بھی آدھا ریال دے رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بھائی میرا علم بڑھا ہے، میرا سر نہیں بڑھا، میرا سر اتنا ہی ہے جتنا تم ہمیشہ بالوں کو کاٹتے ہو۔ تو ایک انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کس سے دعا مانگ رہا ہے اور کیا مانگ رہا ہے۔ تو اس کی میں مختصر اس کی اشارہ یہ کروں گا، قرآن میں تقریباً 17 سے 18 دعائیں ہیں کہ وہ خدا انسان کو بتاتا ہے کہ اللہ سے کیا مانگنا چاہیے۔ ایک تو وہ دعا جو ہم ڈیلی 10 مرتبہ جس دعا کا مانگنا واجب ہے، مستحب نہیں ہے، وہ دعا اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے خدا مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ کئی لوگ اس راستے سے ٹیڑھے راستے پہ چلے جاتے ہیں۔ پہلی دعا یہ کرے کہ ہمیشہ سیدھے راستے پہ چلے۔ دوسری دعا جو انسان کو خدا نے کہا کرو وہ دعا ہے رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، اے خدا میں سیدھے راستے سے آؤں اور سیدھے راستے سے جاؤں۔ بعض لوگوں کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ تو اچھی ہوتی ہے، لیکن ان کی جو انتہا ہوتی ہے بہت بری ہوتی ہے۔ تو انسان یہ دعا کرے کہ خدا میری ابتدا بھی اچھی ہو، میری انتہا بھی اچھی ہو۔ کئی ایسی شخصیات آپ نے دیکھی ہوں گی کہ ابتدا اچھی تھی لیکن ان کی انتہا بری ہو جاتی ہے۔ چوتھی دعا جو انسان کیا کرے، قرآن کی دعا ہے وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ أَعْبُدَ الشَّيْطَانَ، اے خدا میری نسل کو بت پرستی سے بچا۔ اب یہ جو پرستش ہے ہماری نسلوں میں، کبھی کبھی ہم ویسٹرنائز ہو جاتے ہیں، ویسٹرن پرست بن جاتے ہیں، کبھی کبھی انسان نسل پرست بن جاتا ہے، کبھی کبھی انسان آپ دیکھتے ہیں شخصیت پرست بن جاتا ہے۔ تو ایک انسان یہ کوشش کرے کس کی پرستش کرنی ہے، وہ پروردگار عالم کی پرستش کرنی ہے۔ چوتھی دعا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، خدا کہتا ہے اے میرے حبیب بندوں کو بتاؤ یہ کہیں رب زدنی علما، اے خدا کس کو بڑھا
میرے علم کو زیادہ کرو. حالانکہ خدا جانتا ہے, خدا علم دے سکتا ہے. خدا نے یہ کیوں کہا کہ محمد کہو کہ میں تمہارا علم زیادہ کروں؟ تو یہاں پہ ایک اور پوائنٹ بھی ہے, خدا کو پسند ہے کہ بندہ اسے کہے. یہ مت کہا کریں کہ میرے دل میں ہے تو خدا کو پتا ہے, اس میں کہا کریں. اس میں حدیث بھی ہے کہ اگر بیوی سے محبت ہے, اگر بچے سے محبت ہے, اگر دوست سے محبت ہے, تو اسے کہا کرو کہ مجھے تم سے محبت ہے. یہ مت کہا کرو کہ میرے دل میں ہے کہ مجھے تم سے محبت ہے. اور پانچویں دعا یہ کیا کرے, لئن شکرتم لازیدنکم, خدا کہتا ہے کہ میرے بندے اگر میرا شکریہ کرو گے تو میں تمہیں بڑھا کے دوں گا. یہاں پہ ایک ادبی نکتہ ہے, خدا یہ نہیں کہتا کہ میں اگر تم 100 روپیہ اگر تم نے دیا اس پہ شکریہ کرو گے تو میں تجھے 200 روپیہ دوں گا. لازیدنکم نعمکم, یہ نہیں کہ میں تمہاری نعمت کو بڑھاؤں گا. لازیدنکم, میں تمہیں بڑھا دوں گا, میں تمہارے ظرف کو بڑھا دوں گا. ایک مرتبہ آدمی دیتا ہے, اس کے مال میں تو اضافہ ہوتا ہے لیکن اس کا ظرف چھوٹا ہوتا ہے. اس طرح قطرے کو دریا میں جانے سے قطرہ بہت بڑا ہو جاتا ہے. اے میرے بندے اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں بڑھا دوں گا. اگر وقت ہے تو میں 4-5 اور دعائیں بتا دوں آپ کو. بسم اللہ. ابھی ٹائم جو ہے وہ قبلہ بالکل ختم ہو گیا, کیونکہ اس کے بعد ایک بہت ہی جو ہے وہ ایک دعا بھی چلنی ہے, اور یہاں پر ہم گفتگو کو روکیں گے. اور بہت خوبصورت دعا کے اوپر اور اس کے اوپر آپ نے گفتگو فرمائی. مجھے وہ جملہ صحیفہ سجادیہ کا امام حسین علیہ السلام کو یاد آ گیا کہ پروردگار میں کون ہوتا ہوں تجھے مشورہ دینے والا, مگر تیرا حکم ہے, یہ بندگی ہے کہ میں تجھ سے مانگتا رہوں, اور تو جو ہے وہ اپنے بندوں کے اوپر کرم کرتا ہے, عطا کرتا ہے. ہم انتہائی مشکور و ممنون ہیں اپنے تینوں مہمانان گرامی کے. محمد رضا جان قاسمی صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا کراچی پاکستان سے, مولانا علی رضا جان قاسمی صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا قوم المقدسہ ایران سے, مولانا عارف حسین شاہ قاسمی صاحب ہمارے ساتھ رہے مشہد مقدس ایران سے. ہم اپنے تینوں مہمانان گرامی کے انتہائی مشکور و ممنون ہیں. ہمارا پروگرام خدا کی طرف اپنے اختتام کو پہنچا, ہمارے ٹائم پروگرام کا یہاں ختم ہو گیا, اور انشاءاللہ ہماری رات کی اگلی ملاقات کل یو کے ٹائم سے 4 بجے کی. اجازت دیجیے.